बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे और सबके रोज़े भी खैर आफ़ियत गुज़र रहे होंगे। माशाल्लाह से आखिरी अशरा शुरू हो गया है, मग़फ़िरत का अशरा है और जहाँ अपने लिए आप ढेरों ढेर दुआएं कर रहे हैं, वहीं सब उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क की हालात के लिए सबको अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखिएगा। और अगर आज के प्रोग्राम के हवाले से बात की जाए तो ये हमारे रमज़ानुल मुबारक का आज सेकंड लास्ट सेशन है और इस सेकंड लास्ट सेशन में भी हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें कन्वे की जाएँ जो इससे पहले आपको नहीं पता थी, ताकि आपके आने वाले रोज़े या जो 10 रोज़े मज़ीद आखिरी अशरे के रह गए हैं या अगले साल में जो रोज़े आएंगे उनके लिए आपको प्रैक्टिस हो और अच्छी चीज़ें जो आपके नॉलेज में नहीं रही वो आपको पता होनी चाहिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत दिलचस्प है, आपको मज़ा भी आएगा कि किस तरह से रोज़े के दौरान पैदा होने वाली बेचैनी, स्ट्रेस को किस तरह से कम कर सकते हैं और रोज़ेदारों को कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, वर्जिश के औकात क्या होने चाहिए और किस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करते हुए वो रोज़े में भी अपनी फिटनेस और मेंटेनेंस का ख़ास तौर पर ख्याल रख सकते हैं। इन सब बातों पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आशा खालिद। अस्सलाम वालेकुम आशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं फ़िज़ा? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा आशा, वैसे मैंने तो ये सुना है कि रोज़ा स्ट्रेस और बेचैनी की कैफियत को कम करता है, लेकिन कुछ लोगों में बढ़ जाती है, तो उसकी वजह क्या है? अगर ऑर्गेनिकली देखें या टेक्निकली देखें हाँ। तो ज़ाहिर है हमारे कुछ केमिकल बैलेंसेस होते हैं जिनका बैलेंस्ड होना ज़रूरी है। जब वो इम्बैलेंस होते हैं तो स्ट्रेस होता है, इस तरह की कैफियत होती है। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिकली चीज़ों का ख़राब होना। लेकिन ऑर्गेनिकली देखें या टेक्निकली देखें तो स्ट्रेस में यकीनन कमी वाक़या होती है। लेकिन अगर हम उसको इनऑर्गेनिकली देखें, इनऑर्गेनिकली से मुराद सिचुएशनली, तो हमारी रूटीन का चूँकि बहुत ज़्यादा फ़र्क, बहुत डिफरेंस होता है रूटीन ख़राब हो जाने की वजह से और लैक ऑफ स्लीप यानी सॉर्ट ऑफ इंसोम्निया। मैं ये तो नहीं कहूँगी क्योंकि वो क्रॉनिकली अगर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स रहें और इस तरह तो फिर हम इंसोम्निया बोलेंगे, लेकिन ये ख़ास ऐसे एक महीने में हमारा यूजुअली ये होता है कि स्लीपिंग जो हमारा पैटर्न है वो बहुत चेंज हो जाता है, खाने पीने का पैटर्न चेंज हो जाता है और जिम्मेदारी उस लिहाज से फ़िज़ा बढ़ जाती है। यानी अगर कोई वर्किंग है, नॉन वर्किंग के लिए भी जो घर पे हैं उनके लिए भी काम चूँकि डबल हो जाता है। अगर हम दोपहर में नहीं भी बना रहे या सहरो अफ्तार रात में उठना पड़ जाता है, तो मेरे ख्याल में जो किचन का काम है वो ख़वातीन के लिए ज़रा थोड़ा बढ़ जाता है कंपैरेटिवली। तो स्ट्रेस जो एक इनऑर्गेनिकली मैं आपको बता रही हूँ, सिचुएशनल स्ट्रेस की एक ये वजह है और वो होता भी सिचुएशनली है। तो जो आपने ये बात कही कि सुनने में ये आया और यकीनन ये बात ठीक है कि स्टडीज़ ये बोलती हैं कि फास्टिंग हेल्प्स यू। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए रोज़ा है ना, लेकिन अगर हम इसको अदरवाइज़ भी देखें तो कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको मैं आगे डिस्कस करूँगी कि रोज़ा रखने से स्ट्रेस रादर आपका कम होता है, यानी रिलीज होता है, कम होता है। लेकिन दूसरे मज़ाहिब में भी फास्टिंग का कहा जाता है कि आप कम से कम महीने में, हफ्ते में, साल में फास्टिंग जो है वो कंटिन्यू रखें। इसके बारे में हम अभी करते हैं ताकि मुख्तलिफ डिसीज़ में भी अब क्योर करने के लिए भी सजेस्ट किया जाता है। बिल्कुल। और अच्छा आशा, अगर किसी के साथ ऐसा है ड्यूरिंग रमज़ान या रोज़े के दौरान चिड़चिड़ापन या उसको स्ट्रेस फील हो रहा है तो क्या करना चाहिए? समटाइम ये डाइट की वजह से भी होता है कि हम कुछ खा रहे होते हैं या कार्बोनेटेड कोलास या बाहर की चीज़ें। जो डिप्रेशन है या स्ट्रेस है, जो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन तो आई वोंट से, बिकॉज डिप्रेशन से पहले की 2-3 स्टेजेस होती हैं, हम एकदम से डिप्रेशन पे नहीं पहुंचते, लेकिन वो जो 2-3 चीज़ें होती हैं वो लीड ज़रूर करती हैं डिप्रेशन को। इस वजह से उनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। जिनमें एंग्जाइटी है यानी इज़्तिराब पैदा होना और बेचैनी, रेस्टलेसनेस और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, जो हमारा आज का फोकस और एम्फेसिस रहेगा थ्रू आउट, उसमें फॉर श्योर सर्टनली जो बहुत बड़ी वजह है वो हमारा लाइफस्टाइल है जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर पाते एट टाइम्स, और उसमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी, यानी एक तो आपका लाइफस्टाइल नेगेटिव हो, ठीक ना हो, और उसमें बहुत ज़्यादा रिजिडनेस जो है वो चीज़ों को और ख़राब करती है। और फिर ग़िज़ा भी अगर उसमें आप इन्वॉल्व कर ले, यानी एक तो आपकी रूटीन ख़राब है, आपका काम काज का तरीका ठीक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हैं, और फिर ऊपर से एग्जैक्टली, और फिर ऊपर से आप खाना पीना भी ठीक नहीं खा रहे, वो भी तो हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा है ना, खुराक के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है, और वो भी अगर हम ठीक नहीं खा रहे और अनहेल्दी खाने के साथ हमारी टाइमिंग्स ठीक नहीं है। टाइमिंग्स जो सबसे बड़ी बात है कि वही खीरे, प्याज, टमाटर, हर वो गोश्त मुर्गी का हो, लाइक रेड मीट हो या वाइट मीट हो, हर चीज़ हर घर में है। कुछ के घर ज़्यादा मिकदार में होगी, कुछ के घर कम मिकदार में होगी, बट दो चीज़ का जो होना है वो बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारा पोर्शन है और अगेन टाइम है।
اور ان کو بنانے کا طریقہ ہے. اور یہ ہم ہر پروگرام میں بتا رہے ہوتے ہیں. عائشہ اس میں ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. کویشچنس کی طرف آنا چاہوں گی. رائے وقار وزیر ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. محمد رشید ملک صاحب ہیں, محمد وقار صاحب ہیں, اپریسیشن کا بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آج کے ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کے کمنٹس ہیں تو موسٹ ویلکم. شاہ نواز خان ہیں ہمارے پاس, ان کا یہ کہنا ہے کہ رمضان میں میرے سر میں درد رہتا ہے, اس کی کیا وجہ؟ اس میں بھی بہت آبویس ریزن ہے. شاہ نواز کا کویشچن ہے, بہت نیچرل اور بڑی ایک قدرتی سی بات ہے کہ ایک آپ کا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے. رمضان کے علاوہ ہمیں کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ ہم جیسے اسنیکنگ کے طور پہ ادروائز کبھی کوئی انہیلدی کھا لیا یا ہیلدی کھا لیا. اس دوران یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارا سلیپنگ پیٹرن ڈسٹرب ہوتا ہے. جس ٹائم پہ ہم سو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ ہمیں سحری کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. کئی لوگ عموماً سوتے بھی نہیں ہیں, پوری رات افطار کے بعد سے سحری تک جاگتے ہیں یہ سوچ کے کہ ابھی 2 بجے اٹھنا ہے, 1:30 بجے اٹھنا ہے. تو یہ ایک پریکٹس بھی غلط ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہے ہمارا سر پہ بوجھ پڑتا ہے. سب سے زیادہ جب کوئی چیز افیکٹ ہوتی ہے وہ یقیناً آپ کا دماغ ہے. جب نیند پوری نہیں ہوتی تو جو سب سے پہلے ہوگا وہ یہی چڑچڑاپن ہوگا اور آپ کا سر دکھے گا. بالکل, نیند پوری نہیں ہوئی, کھانا پینا بھی ظاہر ہے بنسبت باقی مہینوں کے ہم اس میں کم کھاتے ہیں, لیکن کئی لوگ اس کو زیادہ بھی کر لیتے ہیں. وہ ٹائمنگ سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سحری کے بعد جب 16 گھنٹے تقریباً 16 گھنٹے کا روزہ ہم رکھتے ہیں, اس کے بعد افطاری کے وقت ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے پورے دن کی جو کسر ہے وہ اب پوری کرنی ہے. اور کئی لوگ جو کھانے کے ماشاءاللہ سے زیادہ کھاتے ہیں یا ٹینڈ ٹو ایٹ مور, دوز پیپل, ان میں بھی سر درد کی جو بہت بڑی وجہ ہے نا وہ ایک یہ ہے, اور پھر ایک ڈی ہائیڈریشن ہے. پانی کی بہت زیادہ کمی ہونے کی وجہ سے بھی ظاہر ہے آپ کے مسلز پل ہوتے ہیں, سیلز سکڑنے لگتے ہیں, باہر کا جو پانی ہے وہ اندر کا پانی باہر آنے لگتا ہے. تو وہ ظاہر ہے مسل جب آپ کے اسٹریچ ہوں گے اور پھر اندر سے مسئلہ ہوگا, پانی کی بھی کمی ہوگی, خوراک کی یا زیادتی ہوگی یا کمی ہوگی, تو یقیناً سب سے پہلی جگہ ہے جو آپ کی بہت زیادہ بھاری آپ فیل کریں گے. اور اوور آل بھی جو فٹیگ ہوتی ہے اکثر, یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ افطاری کرنے کے فوراً بعد بہت کم کھانے سے بھی ہوئے گا, بہت زیادہ کھانے سے بھی ہوتا ہے یقیناً. اچھا, تو کیا آپ کیا ڈائٹ سجیسٹ کریں گے کہ اس طرح کی جو علامات ہیں وہ ذرا کم ہوں, اسٹریس وغیرہ کی یا سر دکھنے کی یا انزائٹی وغیرہ کو کم کریں؟ ایک تو افطاری سے میں سٹارٹ کرتی ہوں, کیونکہ افطاری کے بعد سے سحری کا جو وقت ہے وہ آپ سو بھی سکتے ہیں, اپنے پانی کی اور کھانے کی جو انٹیک ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. تو جو سونے کا آپ کا ٹائم ہے, مثال کے طور پہ آپ سے 2 گھنٹے سویا جاتا ہے, کوشش کریں کسی طرح اس کو کھونچ کے کوئی 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے کر لیا جائے. اگر آپ تراویح وغیرہ پڑھنے کے بعد بھی 10 بجے تک بھی فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کھانا وغیرہ آپ نے اگر پہلے کھا لیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ 10 بجے یا 10:30 بجے اگر آپ کھانا کھائیں گے تو وہ اس کے بعد بھی آپ فوراً سے لیٹ جائیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ افطاری کے اور تراویح کے جو درمیان کا وقفہ ہے تھوڑا سا اس ٹائم کھائیں. اور اگر آپ تراویح سے جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تو تراویح کے فوراً بعد کھانا کھانے کے بعد جو ہلکی پھلکی ورزش ہے, ورزش کا بھی بہت زیادہ اہم رول ہے ہمارے اسٹریس کو, ہماری فٹیگ کو, ہماری تھکاوٹ کو اور یہ سارے علامات کو مینیج کرنے میں. تو اگر آپ ہم ایکسرسائز پہ میں ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گی. اس سے پہلے ایک کویشچن ہے, محی الدین چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں بی پی لو ہو جاتا ہے, اور کچھ انرجیٹک سا بتا دیں. بی پی, بلڈ پریشر لو. بلڈ پریشر عموماً لوگوں کا لو ہوتا ہے, اس میں جو ہماری اسکنج بین ہے, لیمو پانی, بہت ایک بہترین ریمیڈی ہے اور ڈی ہائیڈریشن کے لیے بہت بہترین ہے. لیمو پانی اور پانی یقیناً ہر ایک چیز کی دوا بھی ہے, ہر چیز کا علاج بھی ہے, ہر چیز کی ریمیڈی بھی ہے. لیمو پانی کا استعمال کم از کم کوئی 6 سے 7 گلاس آپ کا ہونا چاہیے رمضان میں بھی. وہ پورا آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ اگر آپ 2 سے 3 گلاس سحری میں لے رہے ہیں, اکٹھے نہیں لینے, 12 کے بعد سے 3 بجے 3:30 کا ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ سحری کے لیے کوئی 2 بجے بھی اٹھتے ہیں تو بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ 2 سے 3 گلاس پئیں, لیکن ایک دم سے نہیں پینا. ایک دم سے پئیں گے تو آپ کا ظاہر ہے یورینری بلیڈر فل ہوگا, پھر یورین بھی جلدی پاس کریں گے آپ, تو فوراً سے نہیں پینا. اس کے بعد جو افطاری سے سحری کا وقت ہے اس میں بھی اپنی پانی کی 5 سے 6 گلاس جو کمی ہے آپ نے اس وقت پوری کرنی ہے. آدھا گلاس یا گلاس لے کے آپ وہ پوری کریں, اور کوشش کریں کہ اس میں لیمو ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, جو پانی بلڈ پریشر کا ایشو بھی سالو ہوگا. اس کے علاوہ نمک, کیونکہ الیکٹرولائٹ امبیلنس ادروائز بھی ہوتا ہے ان سب سننے والوں کے لیے جو ادروائز بھی سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو نمک کا استعمال آپ ذرا اپنے مشروبات میں تھوڑا سا کریں, ضرور کریں. جو لوگ نہیں کرتے, جن کو بلڈ پریشر ہے وہ نہ استعمال کریں, لیکن جن کو نہیں ہے وہ نمکیات, کیونکہ امبیلنس ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے لیے نمک کارآمد ہے. محمد رشید ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں سحری کھانے کے بعد سینے پر بوجھ بنتا ہے, اس کے لیے کوئی علاج بتا دیں.
سینے پہ بوجھ بنتا ہے سحری کھانا. آئی فیل مجھے نہیں آئی ہوپ اینڈ آئی ایزیوم کہ اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سحری کے بعد عموماً ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہماری روٹین ڈفرینٹ ہوئی ہوتی ہے, چینج ہوئی ہوتی ہے, اور اس ٹائم کھانے کے فوراً بعد ہم عموماً سو جاتے ہیں, ورزش نہیں ہوتی کوئی. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ واک کر کے, اور فجر کی نماز کے لیے خاص طور پہ جب جاتے ہیں تو کوشش کریں گھر کے بجائے آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں, جو بھی گھر کے قریب مسجد ہے, اس سے چہل قدمی بھی ہوگی, اور جو آپ کی بوجھ والی کیفیت ہے آئی ہوپ. اور ہیوی نہ کھائیں میرے اور ہیوی کھانے کے حوالے سے بھی میں یہ کہوں گی کہ وہی آئل اور وہ جو بہت زیادہ وہ تیل کے اندر وہ دھسا ہوا تیل روٹیوں میں بھی اور پراٹھوں میں بھی. پراٹھے کی ریسیپی ضروری نہیں ہے کہ بالکل پراٹھے کی ریسیپی یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ نے 4 چمچ پراٹھے کے اوپر گھی اور وہ سارا ڈالا ہوا. آپ روٹی بنانے کے بعد اس پہ ہلکا سا دیسی گھی کا استعمال کر سکتے ہیں. اور بھی اگر آپ آئل بھی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو توے کے اوپر رکھتے ہوئے ہلکا سا اس پہ, یہ نہیں کہ اس کے اندر بھی اور باہر بھی بس وہ پراٹھا تو نہ ہو, وہ تو پھر آپ 5-6 چمچ گھی کے کھا رہے ہیں. آئی وڈ رادر سے کہ آپ گھی کھائیں. انرجی کے چکر میں لوگوں کو لگتا ہے کہ پورا دن ہم نے گزارنا ہے تو انرجی کے لیے ہمیں ذرا ہم نے آج تو گھی کھایا ہے, میں تو یوں کہتی ہوں. افسر محمود ہے ہمارے پاس, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھنا بہتر رہتا ہے؟ دیکھیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اس کے بارے میں آئی وڈ ڈسکس ایٹ دی اینڈ آف دا شو. سحری کیے بغیر کا مطلب تو ہوا نا کہ آپ کچھ بھی نہیں کھا رہے. البتہ لائٹ آپ سحری کریں, اسپیشلی فار دوز جو ویٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں اور ویٹ کو آگے بھی مینیج کرنا چاہتے ہیں. آپ اکثر ایسا کر سکتے ہیں کہ 2-4 سحریاں, یا سحری کو آپ ایزیوم کریں کہ آپ کا ناشتہ ہے اس کو آپ ہلکا رکھیں, جبکہ ادروائز ایسا کہا جاتا ہے, اور میں بھی یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ ناشتہ بہت زیادہ لائک بریکفاسٹ آپ کا کنگز کی طرح, شہزادوں کی طرح اور بادشاہوں کی طرح ہونا چاہیے, زیادہ ہونا چاہیے. کوئی 520-530 کیلوریز کا ناشتہ میں بنا کے دیتی ہوں, مطلب پلان بنا کے دیتی ہوں. تو اگر آپ صرف پرٹیکولرلی ویٹ لاس کی بات کریں تو اس میں اگر آپ کبھی کبھار ایسا کر لیں کہ کم کوانٹٹی میں, اور سحری میں خاص طور پہ اگر آپ کوئی 2-3 فروٹس ہیں اویلیبل تو اس میں 2 فروٹس لے لیں, 2-3 کھجوریں, 3 کھجوروں کا استعمال کر لیں. اف یو آر ناٹ ڈائبیٹک ہیں تو 1 کھجور کا استعمال کر لیں, کیونکہ گلائسیمک انڈیکس اس کا زیادہ ہے. کوئی بھی مشروب جو آپ کے پاس اویلیبل ہے, لیمو پانی ہے یا کوئی ایسی چیز, اور 1 گلاس آپ دودھ کا اور اسپغول کا استعمال کر لیں, اور کوئی اچھی ہلکی پھلکی چیز جو بہتر ہے یہ لے لیں, اور روٹی اور سالن کا استعمال نہ کریں. اس سے آپ سحری کر لیں, یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا اگر آپ اس کو آفٹر این ایکول انٹرول آف گیپ, لیکن اس کو کنٹینیوٹی میں نہیں لے کے آنا, کیونکہ اس سے ظاہر ہے پھر ویکنیس ہوگی. ٹھیک ہے. ہمارے پاس رانا ثاقب علی ہے, اپریشیٹ کر رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. شاہ نواز خان ہے, یہ بھی تھینک یو بول رہے ہیں, اور محی الدین چودھری صاحب ہیں, یہ بھی تھینک یو بول رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. اور اگر آپ کے پاس کوئی نیکسٹ کویشچن ہے تو آپ وہ لا سکتے ہیں. ہمارے پاس شاہ نواز خان ہیں, ان کا دوبارہ سے انہوں نے کمنٹ کیا ہے, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی میں دیسی گھی بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں. ہم جو ابھی بات کر رہے تھے کہ دیسی گھی نہیں کھانا چاہیے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو زیادہ یوز کرتا ہوں. کوئی بھی چیز آپ بیلنس میں رہ کے جی عائشہ بتا دیجیے گا. آپ بات صحیح کر رہی ہیں فضا, کہ دیسی گھی بنسبت باقی جو ہمارے پاس پیکڈ آئٹمز ہیں گھی میں یا آئل میں اویلیبل, اس میں آئلز میں کینولا, اولیو آئل, سن فلاور آئل ٹھیک ہے, لیکن جب ہم گھی کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو دیسی گھی ہے, جیسے ہم لسی میں بھی میں اکثر سجیسٹ کرتی ہوں کہ چاٹی کی لسی کا استعمال کریں, یہ بڑا بہترین مہینہ تھا ہمارا. اللہ کا شکر ہے تو گزر گیا. بات کریں یہ جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیسی گھی کا زیادہ استعمال کرتا ہوں, اس طرح زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے بھی میرے خیال میں آپ کو جو سینے پہ درد اور وہ جو بہت زیادہ بھاری پن کی کیفیت ہے وہ یقیناً اس وجہ سے بھی ہوتی ہے, چڑچڑاپن فیل ہونا جب آپ آؤٹ آف دا وے جا کے چیزیں کھا رہے ہیں, آؤٹ آف دا وے, اور چکنائی کا اور جو چینی ہے اور نمک ہے, ان 2-3 چیزوں کا استعمال بے دریغ استعمال, بلکہ میں کہتی ہوں کہ جو اضافی چینی اور نمک ہے نا وہ آپ کی زندگی سے ویسے آپ خارج کر دیں, نکال دیں, آپ کے آدھے ہیلتھ ایشوز وہیں صحت کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. رہی بات آپ کے دیسی گھی کھانے کی, 2 چیزیں ہم کھلی فراخ دلی سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں بالکل. اور رہی بات آپ کے دیسی گھی کے بہت زیادہ استعمال کی, تو بہت زیادہ استعمال نہیں کریں آپ اس کا کم استعمال کر سکتے ہیں, اور وہ بھی آپ ابھی چونکہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے, اور یقیناً ایسا ہوتا بھی ہے کہ ویکنیس کو اوور کم کرنے کے لیے, اور اس کو کرائٹیریا کو ایک وہ ظاہر ہے ہم نے ایک سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں اور یہ ایسے ایسے کرنا ہے, تو آپ کی جو نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, اور اس لیے کہ آپ کی ویکنیس نہ ہو, آپ دیسی گھی کا استعمال تھوڑا سا, بالکل تھوڑے سے کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم اکثر چٹکی بھر کسی نمک کی مرچ کی بات کرتے ہیں نا, اسی طرح اتنا سا لائک جتنا ایک نوالا ہوتا ہے نا اس سے بھی کم گھی ہم لگا سکتے ہیں.
ذائقے کو انہانس کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے, نہ کہ اس کے اندر روٹی تیر رہی. ٹھیک ہے. افطار کے لیے ٹپس پوچھنا چاہ رہے ہیں اختر عباس صاحب, اس کا آپ میسج کر دیجیے گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے لیے بہت ایزی ہوگا اگر آج آپ ٹاپک کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ ہماری مکمل تیاری جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. باقی کویشچن سے بھی آپ کو جنرل آنسر دیے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ اسٹریس انزائٹی پہ بات کریں گے آج کے روزے میں, جو لوگ اسٹریس فیل کرتے ہیں یا بے چینی فیل کرتے ہیں, چڑچڑا ہو جاتے ہیں, تو ان کو کس طرح کی خوراک یا لائف اسٹائل کس طرح کا فالو کرنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں کم ہوں, اور ان کو بتا دیجیے گا افطار کے لیے ٹپس بتا دیں. افطاری کے حوالے سے اب یہ اچھا کھانا ہی پوچھنا چاہ رہے ہیں. آئی تھنک دیٹ از آلسو اے ریلیونٹ کویسچن, بیکاز اگر ہم افطاری سحری کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری وہی, ہم کھانا پینا اس کو ہم ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسٹریس کی اور اس کی کیفیت کے ساتھ. تو ٹپس یقیناً دیٹ از اے گڈ کویسچن کہ آپ کے لیے جو جنرل ٹپس ہیں وہ یہی ہیں کہ بہت زیادہ اوور لوڈ نہیں ہونا, آپ نے بہت زیادہ اپنے آپ کو لوڈڈ نہیں فیل کرانا. اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ جو آپ کے پاس پانی پڑا ہوا ہے, جو سادہ ٹرانسپیرنٹ پانی خالص پانی, اس کو آپ آدھا گلاس پئیں, بہت زیادہ ٹھنڈا نہ پئیں, کیونکہ وہ اسٹمک کے لیے فوری اتنے زیادہ فوڈ گیپ کے بعد وہ ٹھنڈا پانی اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کولاز سے پرہیز کریں. کولاز کا بھی ریسرچرز کہتی ہیں کولاز اور یہ جو فزی اینڈ کاربونیٹڈ بیوریجز ہیں ان کا ہمارا جو اسٹریس اور یہ ساری ایک سائیکل ہے اس میں بہت عمل دخل ہے. خاص طور پہ یہ چاہ رہی تھی کیونکہ رمضان میں یہ بڑی رونگ پریکٹس ہر گھر میں ہی عموماً دیکھنے میں آتی ہے, کاربونیٹڈ کولاز کا استعمال بہت بڑھ جاتا ہے. آپ جوس بنا رہے ہیں اس میں کولا ڈال رہے ہیں, کولا نہیں ڈال رہے تو وہ سفید کوئی بھی کاربونیٹڈ بیوریج ڈال رہے ہیں, سب کو نام پتہ ہے. ایون کہ فالسے کے جوس میں, آڑو کے جوس میں, جو بھی اب بنے گا اس میں آپ کا یہ کاربونیٹڈ کولا ضرور ایڈ ہوں گے. یا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید انرجی ڈرنک ہے, یہ ہمیں زیادہ انرجیٹک. دیکھیں انرجی ڈرنک تو ہے. انرجی ڈرنک کیوں ہے کہ انرجی ڈرنک مجھے نہیں, میں یہ نہیں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. انرجی ڈرنک کا اگر آپ لغوی معنی لیں تو وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ کو انرجی فراہم کرتا ہے. تو جب ایک گلاس میں 6 سے 7 چمچ چینی جا رہی ہے تو انرجی تو آپ کو ملے گی. اس سے بہترین چیز آپ کو کھجور نہیں لگتی؟ کھجور دیکھیں ایک پیک, ایک نیوٹریشنلی پیکڈ پاور پیک, میں کہوں گی ایک پاور پیک ہوتا ہے نا, نیچرل سورس ہے, آپ کو کمپلیٹ پیکج مل رہا ہے ایک چھوٹی سی کھجور میں, بجائے سے کہ آپ اتنی چینی کا انٹیک کر رہے ہیں یا اتنا میٹھا انٹیک کر رہے ہیں. دیکھیں جیسے میں اکثر لوگوں کو مثال دیتی ہوں کہ ہمارے پاس پاور بینکس ہوتے ہیں جو چارج کرتے ہیں ہمارے فونوں کو. ہمارا پاور بینک کھجور ہے, ٹرسٹ می. ادروائز بھی رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی, اور اگر ہم صرف ایک کھجور کے اوپر, لیموں کے اوپر, زیتون کے اوپر یہ 2-4 چیزوں کو پڑھ لیں اور دیکھیں, ان میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ ہمیں وقتی طور پہ شروع میں فضا ایسا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا, وہ بہت اچھا فیل نہیں کرتے کم چیزیں کھانے کے بعد. ان کا دل اور ان کا جو پیٹ ہے وہ بہت ہیوی چیزوں سے ہی بھرتا ہے. لیکن یہ سارا جو یہ گیم ہے نا, یہ جو سارا یہ چیز ہے, یہ سب آپ کے ول پاور کی ہے, دین آپ کے کنسسٹنٹ ہونے کی ہے. میں جس طرح ویٹ لاس میں بھی جب بات پوری ویٹ لاس ایک جیسے جرنی ہوتی ہے نا, اسی طرح اسٹریس کو مینیج کرنا بھی ایک جرنی ہے. یہ ایک سفر ہے جو ہم نے پن سے اسٹارٹ کر کے اس کو لے کے چلنا ہے, اور کنسسٹنسی اس میں بڑی ضروری ہے. آپ جتنا کھائیں گے آپ کے پیٹ میں, آپ کے معدے میں اتنے زیادہ انزائمیٹک ریئیکشنز ہوں گے. جتنا کم کھائیں گے اس میں کیمیکلی آپ کا جو ریئیکشن ہے وہ کم ہو رہے ہوں گے. آپ کا معدہ اسی لحاظ سے عادی ہو جائے گا, آپ نہیں کھائیں گے. اور ہمارا مذہب, میں سب سے بڑھ کر ایک بات kہتی ہوں کہ ہمارا مذہب بھی اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے شروع سے, کہ بھوک رکھ کے کھاؤ, اور یہ نہیں کہ بالکل کھاتے رہو کہ آپ کا پیٹ بھر گیا مگر آپ کا دل نہیں بھرا. تو یہ بات پھر آ گئی نا کہ سائیکولوجیکل, تو اسی لیے کہا گیا ہے اسٹارٹ میں پئیں تاکہ کھانا کم کھایا جائے, درمیان میں پیٹ نہ بھر جائے فوراً سے, کیونکہ پانی میں ظاہر ہے اس چیز کی وہ ہے, طاقت بھی ہے اور ٹینڈنسی بھی ہے کہ پانی جگہ زیادہ گھیرتا ہے, اور آپ کا کھانے کا سالڈ جو کھانے کا ہے وہ کم جگہ بچتی ہے, جگہ کم بچتی ہے. تو پھر جو بھی آپ کوئی اور چیز کھا رہے ہیں جس میں لیکوڈ نہیں ہے تو وہ جگہ پھر وہ کم گھیرے گا اور لیکوڈ آپ کا زیادہ گھیرے گا. ٹھیک ہے. عائشہ, ان کا محمد رشید ملک صاحب ہیں, دوبارہ سے آئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اینٹی ڈپریشن اور اینٹی ایگزائٹی پلز استعمال کر رہے ہیں لاسٹ 7 ایئر سے. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں میں کس طرح سے اس کو کوئٹ کر سکتا ہوں. اینٹی ڈپریسنٹس پہ ہیں یہ. اب آبویسلی مجھے, کیونکہ یہ میری فیلڈ بھی نہیں ہے, دوسرا یہ, لیکن ہم لوگوں کو ظاہر ہے وی ہیو بن پریکٹسنگ ود دا سائیکائٹرسٹ ایز ویل. آپ کو رمضان میں, اب تو رمضان آدھا گزر گیا, لیکن انشاءاللہ اگلے سال سے آپ کو یہ یاد رہے گا کہ آپ کو یہ بات کرنی ہے کہ آپ اپنے سائیکائٹرسٹ سے یہ چیز ضرور کنسلٹ کریں گے. ایک تو ظاہرہ انہوں نے آپ کو بتایا بھی ہوگا, اور اگر نہیں بتایا تو آپ ان سے پوچھیں ضرور کہ آپ کا جو دوائیوں کا ٹائم ہے
وہ آپ نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اور دوسرا جب آپ اینٹی ڈپریسنٹس پہ ہوتے ہیں تو آپ کو معدے کی جو کچھ کنڈیشنز ہیں جیسے السرز کے بارے میں, السرز جو ہے وہ آپ کے کچھ ڈرگز ہیں, اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز لینا شروع کریں یا آپ اینٹی ڈپریسنٹس لیں, اس سے السر ہوتا ہے. جیسے ایچ پائلوری ہے, اور 20% کیسز میں السر آپ کی دوائیوں سے, ادویات سے بھی ہوتا ہے. بالکل. تو معدہ آپ کا خراب اکثر رہنے لگ جاتا ہے. پھر آپ کی کوگنیٹیو یعنی دماغی طور پہ بھی آپ کچھ چیزوں میں ریلیکس فیل کرتے ہیں اور کچھ چیزوں میں چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں جب آپ کا دوائیوں کا ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے. کیونکہ یو آر سپوز ٹو, جو ہماری انگریزی دوائیاں یعنی ایلوپیتھک جن کو ہم بولتے ہیں, ان کا ایک فکس ٹائم ہوتا ہے اور وہ لینا بہت ضروری ہے. اور یہ صرف ایک محاورہ یا ایک بات نہیں ہے, یہ بات حقیقت ہے. کوئی بھی دوائی اثر کرتی ہے, جس طرح کئی سائیکل ہوتا ہے 12 گھنٹے کا, کئی دوائیوں کا سائیکل ہوتا ہے 24 گھنٹے کا, اور جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں ان کا عموماً 24 گھنٹے کا سائیکل ہوتا ہے, 24 سے 48 گھنٹے. اور جب وہ سائیکل بریک ہوتا ہے تو پھر یقیناً یہ نیند کی ادویات پہ بھی ہوں گے, کوئی ایسی ادویات ہوں گی جو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے, اور کچھ میں نام نہیں لوں گی ان کا, لیکن کچھ ہیں ایسی جو کہ کچھ فارمولاز ہوں گے, جنیرک نیمز ہوں گے ان کے جو دن میں کھانے کے لیے اور کچھ ان کے رات کے کھانے کے لیے ہوں گی. تو ان کے ڈاکٹر سے ان کا آگے کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ کنسلٹ کریں. ٹھیک ہے رشید صاحب, آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق چلیں, جو آپ کے ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں اس کو فالو کریں, اور ساتھ میں پھر اپنی خوراک کا خاص طور پر خیال رکھیں. انیدا مریم ہے ہمارے پاس, اپریشیٹ کر رہی ہیں, السلام کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام, اور اپریشیشن کا شکریہ. یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی مدر کو کڈنی ایشو ہے, اور جب وہ روزے رکھتی ہیں تو افطاری کے بعد انہیں بہت غصہ آتا ہے اور بہت اگریسو اور روڈ ہو جاتی ہیں. تو ان کے لیے کچھ سجیسٹ کر دیں کہ کس طرح سے ان کے موڈ سوئنگ کو کنٹرول میں رکھ سکیں. کڈنی کا ایشو ہے ان کو, کڈنی کا ایشو بہت اٹ سیلف, اینڈ آئی ہوپ کہ وہ روزے جو ہیں وہ اپنے ڈاکٹر کی پرسکرپشن اینڈ اس کی ہدایات کے مطابق رکھ رہی ہیں, کیونکہ ہمارے مذہب میں بیمار کے لیے بھی روزے کے حوالے سے بہت گنجائش ہے, اور کچھ چیزوں میں بہت زیادہ گنجائش اور آزادی ہے. اور اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ روزہ رکھنا ان کو ہے کہ وہ رکھ سکتی ہیں, تو اس میں 2-3 چیزوں کا, ایک تو گردے کا جو پیشنٹ ہے اس کے لیے پانی کا استعمال ضروری ہے کہ وہ ٹھیک مقدار میں, پانی کا بھی استعمال کم ہو جاتا ہے شاید, اس وجہ سے بھی وہ دیکھیں, ایک تو فضا الیکٹرولائٹ امبیلنس ہونا, پسینہ آنا, اور پھر آپ کے گردوں پہ جو افیکٹ پڑتا ہے وہ کچھ جس طرح پوٹیشیم کا لیول ایب نارمل ہونے سے, پھر سوڈیم ایب نارمل ہونے سے, پھر کچھ چیزیں اور بھی ہیں اس میں. اگر آپ کا جگر ہے, جگر مثال کے طور پہ جگر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, کیونکہ عموماً 40 سے 50 سال کی ایج کے بعد میں اکثر میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں کہ کڈنی کے ساتھ, کیونکہ کڈنی کا تعلق ہے ہماری شوگر سے اور دل کا تعلق ہے ہمارے بلڈ پریشر سے, ٹھیک ہے. تو یہ 2-3 چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. پھر کئی لوگوں کو موٹاپا بھی ہوتا ہے, یعنی ان کو گریڈ 1 فیٹی لیور, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جگر کے گرد چربی کا آ جانا. تو یہ 2-3 چیزیں جو انٹر لنکڈ ہوتی ہیں, اور پھر ان کی ادویات آپ مختلف استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم ادویات مختلف استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ سب بیماریوں سے سب کو بچائے, لیکن ایک آدھی بیماری کو مینج کرنا پھر مشکل ہوتا ہے, انفیکٹ کسی بھی ڈاکٹر کے لیے بھی. لیکن جب آپ 2-3 طرح کی بیماریوں کے ساتھ مختلف اقسام کی میڈیکیشنز پہ ہوتے ہیں, تو اس وقت یقیناً سٹریس کی جو کیفیت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, اور پھر اس کے اوپر سے آپ کا جو کھانا ہے وہ پراپر نہیں ہو تو. اور جو ہماری مادرز ہیں, ہماری مائیں ہیں, وہ بچوں میں اتنی ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہیں بچوں کے لیے, گھر کے مرد حضرات کے لیے, یعنی بیٹوں کے لیے, سب کے لیے, کہ وہ اپنے آپ کو عموماً بھول جاتی ہیں. ان کا خیال میں بچیوں کو بھی کہوں گی کہ وہ بھی اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں, خاص طور پہ جو دوائی کی ٹائمنگز ہیں نا, جیسے کہ ابھی ان کا کوشچن تھا کہ کڈنی کا ان کو مسئلہ ہے, تو کڈنی میں بھی, بلڈ پریشر میں اینڈ ڈائبٹیز میں, یہ 2-3 چیزوں میں آپ کی جو دوائیاں, ان کا ٹائمنگز, دوائیوں کا ٹائمنگز بہت ان کی بہت امپورٹنٹ. خود میں ایک کتنی تکلیف دہ چیز ہے, اور جب آپ میڈیکیشن پہ ہوتے ہو تو وہ ایک چڑچڑا پر نیچرل آتا ہے نا, جب ایون کہ سر دکھ رہا ہوتا ہے تو ہم اتنا روڈلی بہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو کام کا بوجھ اتنا زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ماں ہے مستقل جو گھر کو سنبھال رہی ہے, اور اس کے ساتھ آج کل کا چونکہ لائف سٹائل بھی کچھ ایسا ہے, بچیاں ہیں وہ زیادہ آرام اگر کر رہی ہیں تو وہ بھی اتنا وہ نہیں کرتی ہیں. اور یہ ایک فرینڈلی نوٹ پر اور ایک گڈ فیتھ کے ساتھ ایک سجیشن ہے اور ایک ایڈوائس ہے کہ آپ کی جب شادیاں ہو جائیں گی, آپ نے گھروں میں بھی جا کے کام کرنا ہے, اگلے گھروں میں بھی جا کے کام کرنا ہے. آپ وہ کام کوشش کریں کہ اپنی مدرس کے ساتھ تھوڑا سا ان کو ہیلپ آؤٹ کریں, سو دیٹ ان کا جو اسٹریس ہے, کیونکہ آج خاص طور پہ ہمارا اسٹریس کے اوپر اور انگزائٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے, تو ان کا جو اسٹریس اور انگزائٹی ہے وہ اس طرح سے بھی ریلیف ہو سکتی ہے جب ان کو ایک ہیلپنگ ہینڈ ملے گا. اور ہمارے مذہب میں بھی, میں ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک بک پڑھ رہی تھی, اسلامک بک, اس میں ریفرنس تھا اس چیز کا
کہ بہت ساری جو یہ چڑچڑاپن ہونے کی اور ان کی وجوہات ہیں نا وہ ایک فرد کے اوپر بہت ساری ذمہ داریوں کا ورک لوڈ کا بڑھ جانا. تو ہمارے مرد حضرات کے لیے بھی ہمارے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی جو خواتین ہیں نا ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. اس سے بڑا اور کوئی میرے خیال میں سگنیفیکینس نہیں ہے اس بات. ہر چیز کو ہم ڈائٹ پہ یا خوراک پہ نہیں ڈال سکتے. ہمارے جو ایموشنلی ہمارے جو بیہیویئر ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ بھی ہماری آدھی بیماری کو کاٹ جاتے ہیں. جب ایک پیشنٹ بیمار ہوتا ہے تو وہ ویسے ہی چڑچڑا ہوتا ہے اور اوپر سے اگر ہمارا رویہ اس کی طرف لاپرواہی برتیں گے یا اگنور کریں گے تو وہ ڈبل ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی پیشنٹ ہے تو اس کی ڈائٹ کا میڈیکیشن کا خیال رکھنے کے ساتھ تھوڑی ایموشنل اٹیچمنٹ بھی زیادہ اس کو فیل کروائے تاکہ اس کو چڑچڑاپن یا اسٹریس کم فیل ہو. اسٹار بھائی صاحب ہیں ہمارے پاس, ان کا یہ کہنا ہے جی سحری کے بعد سارا دن کھانا گلے میں اٹکا رہتا ہے اور ان کو گردے میں درد بھی رہتی ہے. گردے میں درد کے لیے میرے خیال میں پانی کی کمی, اگر آپ کو پہلے سے گردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر مسئلہ آپ کو ہے پہلے سے تو اس کی بہت اگین بڑی وجہ پانی کی کمی ہے. لیکن آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں ابھی تک اگر آپ نے نہیں کیا تو, اور اس کے لیے 2-3 چیزیں ہمیں جاننا ضروری ہوتی ہیں کہ گردے کا درد ہے بھی یا نہیں ہے, کہ کریٹن لیول ان کا کیا ہے. اب وہ ظاہر ہے آپ کو نہیں پتا ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ بوجھ رہتا ہے سحری کرنے کے بعد, کھانا گلے میں اٹکا رہتا ہے, واک نہ کرنا, وہی کھاتے ہی سو جانا, تو وہ لیٹ جانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. وہ دن ہو یا رات ہو کھانا کھاتے ہی لیٹے نا. جیسے اب رمضان انشاءاللہ اب تو تھوڑا سا رہ گیا, کوئی 6-7 دن رہ گئے. اس کے بعد بھی آپ اپنی پریکٹس رکھیں کہ دوپہر کے کھانے کے بعد فوراً سے لیٹیں نا. ٹھیک ہے, اگر دفتر میں بھی کھانا کھا رہے ہیں مثال کے طور پہ, جیسے ورک گوئنگ خواتین ہیں یا حضرات ہیں. نہیں عائشہ, ہم ایکسرسائز کا تو لوگوں کو سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں جی ایکسرسائز کریں, فوکس آن ایکسرسائز, لیکن ایکسرسائز کا بہتر ٹائم کیا ہے, کب کرنی ہے؟ کچھ لوگ تو ایکسرسائز کرتے ہی نہیں ہیں سستی کی وجہ سے, اور کہیں بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ افطاری سے پہلے, جیسے میں اپنے پچھلے شوز میں بھی ریپیٹ کرتی رہی ہوں کہ افطاری سے پہلے کا جو گھنٹہ ڈیڑھ ہے عصر کے بعد کا وہ بہت پیک آورز ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کی جو کیلوریز کو برن کرنے کا پروسیس ہے نا وہ بہت فاسٹ ہوا ہوتا ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ ٹیکنیکلی اینڈ بایولوجیکلی وہ اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کوئی بھی فزیکل, یعنی جو آپ کے 4 قدم ہے وہ 8 کے برابر ہوتے ہیں, 8 قدم ہے وہ 16 کے برابر ہوتے ہیں. تو وہ مطلب بہت فاسٹ پروسیس ہوتا ہے. اس لیے اگر لوگ کرتے ہیں تو وہ اس ٹائم ضرور کریں, اور اگر نہیں کرتے تو افطاری کے بعد کا جو ٹائم ہے اور پھر افطاری اور سحری کے درمیان کا جو ٹائم ہے, بجائے اس کے کہ جو لوگ پوری رات جاگتے ہیں اور ان کی وہی بات کہ غیر ضروری چیزوں میں مبتلا ہونے کے بجائے آپ اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں. وہ آپ اس کو ایکسرسائز کا کوئی ٹائم مینیج کر لیں. جو تراویحاں پڑھنے جاتے ہیں یا نہیں پڑھتے تو اس دوران آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ بھی آپ کنزیوم کر سکتے ہیں اگر آپ جاگتے ہیں تو, اور اگر آپ ریسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد فجر کے بعد آپ تھوڑی ہلکی پھلکی واک کر لیں, ہلکے قدموں سے چہل قدمی ضرور کر لیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس سیم ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کڈنی ڈیزیز پیشنٹ روزہ رکھ سکتے ہیں اور ان کے لیے کچھ احتیاط ہے تو وہ بتا دیں. کڈنی یعنی گردے اور دل کے پیشنٹس کا آ جا کے شوگر اور بلڈ پریشر سے تعلق ہوتا ہے. روزہ اگین آئی وڈ سے کہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر آپ نہ دوائیوں کو آگے پیچھے کریں, اور اگر آپ میڈیکیشنس پہ ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کچھ ادویات ہوتی ہیں جو لازم ملزوم ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ دوپہر 3 بجے لینی ہے تو آپ نے دوپہر 3 بجے ہی لینی ہے. اس حالت میں آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں. ہاں, روزے سٹارٹ ہونے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے تھوڑا کنسلٹ کر لیں کہ کس طرح سے اب آپ کو اپنی روٹین ظاہر چینج ہو رہی ہے نا, کھانے کا پیٹرن چینج ہو رہا ہے, آپ کا لائف اسٹائل پیٹرن 30 ڈیز کے لیے ڈفرینٹ ہو رہا ہے. تو آپ اپنے ڈاکٹر سے پہلے جتنے بھی پیشنٹ ہیں سویئر ڈاکٹرز بلکہ عموماً خود ہی بتا بھی دیتے ہیں, لیکن اگر آپ خود بھی تھوڑا سا رسپانسبل فیل کرتے ہوئے اور اس ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے کہ آپ کی صحت ہے, اور بلڈ پریشر اور شوگر, گردے, دل, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں تو آپ مطلب رسک 120 آئیڈیل بی پی ہے, جیسے ڈائسٹولک سسٹولک میں جب ہم 80-120 کی بات کرتے ہیں. آج کل لوگ کم ہی ہیں ینگسٹرز کے علاوہ جن کا بی پی بڑا ایک آئیڈیل چل رہا ہے, کم پرسنٹیج رہی ہے. اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے کھانوں کا اور جو ادویات پہ ہیں ان کی ٹائمنگز ایک نہ ہونے کی بھی وجہ ہے. تو آپ یقیناً اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں, اور آگے کے لیے بھی کریں. رمضان کے علاوہ بھی کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کی 4 کی ٹائمنگز ہے تو اس کو آپ نے 6 پہ نہیں لے کے جانا, کوئی آدھا گھنٹہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن اگر خواتین ہیں تو اپنے بیگ میں اس کو کیری کریں اگر کہیں جا رہی ہیں, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے اس ٹائم پہ کھانا ہے اور ضرور کھانا ہے. اور ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہمارے لیے بہت مائنر باتیں ہیں, بٹ یہ بہت میجر باتیں ہو جاتی ہیں جب خدا نہ خواستہ بی پی شوٹ کرتا ہے. تو یا گردے کی بات ہے تو گردہ بھی گردے کے بغیر آپ کیا ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ گردے کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے,
آپ کا جو سارا باڈی کا سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. آپ کا جو ایکسکریشن ہے, جو ویسٹ ہے, وہ جو آپ کا فلوئڈ بیلنس ہے, وہ سب گردے نے کرنا. بالکل. وہ کون اس کو دیکھے گا؟ ان تمام چیزوں کو آپ نے فالو تب کرنا ہے پہلے اپنے ڈاکٹر کی ہدایات. کسی بھی طرح سے آپ کو یہ اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ میسج نہیں دیا جاتا کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو یا اپنی میڈیکیشن کو اگنور کریں. پہلے کنسلٹ یور ڈاکٹر, دین آپ روزے رکھیں اور اس روزوں میں رہتے ہوئے اپنی پوری دن کی ریکوائرمنٹ, اپنی میڈیکیشن کو پورا کرتے ہوئے پھر آپ نے اپنی ڈائٹ اور ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہوپ سو آپ کے مسئلے کافی ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے فضا, میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, سپلیمنٹس. اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے عموماً ہمارے کیونکہ کچھ غذائی اجزاء کی کمی کی وجہ سے بھی کھانے سے ہمیں مکمل اجزاء نہیں مل رہے ہوتے. بالکل. خاص طور پہ جب ہم کوانٹٹی کم رکھتے ہیں, پورشن کنٹرول کی بات کرتے ہیں, نہیں مل رہے ہوتے, تو ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں. انفیکٹ کئی کیسز میں نیوٹریشنسٹ یا ڈائٹیشین بھی سجیسٹ کرتا ہے, لیکن لیبز اور مکمل تشخیص کے بعد. تو یہاں اس طرح سے میں نہیں کروں گی, لیکن البتہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ سپلیمنٹس آپ اپنے ڈاکٹر سے پرسکرائب کرا کے اگر وہ سجیسٹ کرے تو ان کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے وائٹامن B6, B12, B3, ان کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کے دماغ پہ اثر پڑتا ہے. اومیگاز, اومیگا 3, اومیگا 6 فیٹی ایسڈز, یہ فیٹی ایسڈز ہیں. اومیگاز کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اتنا کر لیں کہ جو اچھی چکنائی ہے ان سے ہمیں اومیگاز ملتے ہیں. 6 اور 3 کیا ہے, یہ ان کے اسٹرکچر میں فرق ہے بس, وہ ہمارے سمجھنے کے لیے. اومیگا 3, اومیگا 6, اور جس طرح مچھلی ہے, کچھ نٹس ہیں, کچھ اور بھی چیزیں. ایووکیڈو کا استعمال اگر آپ نے بھی سنا ہو, وہ کدو کی شکل کا ایک پھل ہے, میں یوز ہوتا ہے. اور اب لوگوں کی پریکٹس ہے جو کہ میرے خیال میں ایک اچھی پریکٹس ہے. جیسے اکثر لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ روٹی کا استعمال اگر ہم نہیں کریں تو ہم کیا کریں. تو دلیوں میں ہمارے پاس ڈفرینٹ فارمز آ گئی ہے, جس میں کنوا ایک نئی چیز پاکستان میں بھی آئی ہے, اور جو لوگ پہلے سے استعمال کریں وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. تو جو اومیگاز ہے ان کے لیے سپلیمنٹس, وہ آپ ڈاکٹر سے ریکمینڈ کروا سکتے ہیں, اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر زیادہ ویکنیس لگ رہی ہے یا زیادہ ایشوز ہو رہے ہیں دین اپنے ڈاکٹر سے لیکن ڈاکٹر سے کنسلٹ. آپ کو سپلیمنٹ سے خود سے ہی نہیں چلے جانا, کوئی بھی چیز ہے آپ نے پہلے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے, دین آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. کویشچن ہے ہمارے پاس نیکسٹ رانا فہیم صاحب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں روزے کی حالت میں ان کا BP بڑھ جاتا ہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے. اس سے پہلے یہ رانا فہیم صاحب, آپ پہلے بہت زیادہ کوئی نمک والی یا کوئی ایسی چیز تو استعمال نہیں کر رہے, اور اگر بڑھ جاتا ہے تو آپ اپنا جو آپ کا جو بھی بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ آپ لے رہے ہیں, جو بھی اینٹی بلاکر ہے یا بیٹا بلاکر کچھ بھی آپ لے رہے ہیں, وہ کون سا لے رہے ہیں, اور اگر وہ لے رہے ہیں تو اس کی ٹائمنگس کیا ہیں. اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع ضرور کریں کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے روزے کی حالت میں تو یہ ویسے بھی ٹھیک بات نہیں ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے اور پھر بڑھ رہا ہے. لو عموماً رہتا ہے انرجی, آپ ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں. ہاں بالکل ڈیفیشینٹ. اور یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے, اگر آپ پورا دن آپ گرمی کے روزے ہیں اور اتنا لمبا روزہ ہے تو آپ کا BP شوٹ کر جاتا ہے. ہاں موسٹلی لوگوں کو کر جاتا ہے, لیکن یہ کہ اگر اکثر رہتا ہے, اکثر ہائی رہتا ہے, اکثر بول رہے ہیں وہ نا, تو وہ اگر شوٹ کر جاتا ہے تو اس میں بھی آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے افطاری کے بعد, اب تو خیر اللہ کا شکر ہے اب روزے گزر گئے, لیکن آگے بھی اس چیز کا آپ کے پاس چیک اینڈ بیلنس آپ ضرور رکھیں. کیپ دا ٹریک آف یور بلڈ پریشر. عموماً لوگ نہیں رکھتے, رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارے پاس علی صاحب ہیں, یہ ایک ریسیپی شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. افطاری میں موڈ کو ٹھیک رکھنے کے لیے خشخاش اور سبز الائچی کو گرائنڈ کر کے ٹھنڈے دودھ میں مکس کر کے پینا بہت فائدہ مند ہے. علی صاحب بہت شکریہ. جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کا موڈ بہتر رہے تو وہ یہ ٹرائی کر سکتے ہیں. تو آپ اس کے بعد اسرار بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا دن دل بہت گھبراتا ہے ان کا. دل گھبرانے کی جیسے بھی ہم نے بات ہوئی کہ آپ کیا کھا رہے ہیں سحری میں, آپ کون کون سی چیزیں کھا رہے ہیں اور کس طرح سے کھا رہے ہیں, ان کی کوانٹٹی. لیکن اس چیز کا میں اگین یہ بھی بات کہوں گی کہ کبھی کبھی ہم بہت کامن چیزوں کو یا بہت میجر چیزوں کو بہت عام سمجھ کے, آرڈینری سمجھ کے اگنور کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کے لیبس جیسے اکثر ایک فضا اچھا ہیلدی بندہ بھی ان سب علامات سے گزر رہا ہوتا ہے. فٹیگ فیل ہو رہی ہوتی ہے, انرجی کی کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, اور بھی کچھ مسائل محسوس ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیبس کلیئر ہوتے ہیں. اس کا ہیموگلوبن ٹھیک ہوتا ہے, اس کا CBC ٹھیک ہوتا ہے, اس کا کریٹنن ٹھیک ہوتا ہے, اس کے باقی جو لیبز ہیں یعنی اس کی باقی رپورٹس ٹھیک ہوتی ہیں, کیلشیم ٹھیک ہے, وائٹامن D ٹھیک ہے. اچھا, اسٹریس کے علاوہ جیسے اکثر میرے پاس یہ بھی کمپلینٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ ہڈیوں میں درد یا جوائنٹس میں درد, تو اس میں بھی گھبراہٹ الٹیمیٹلی جب آپ کے جسم کا ایک حصہ ٹھیک نہیں ہے تو جسم پورا ہی تڑپتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتی ہے. تو یو ہیو ٹو ڈائگنوز, یو ہیو ٹو
کم ٹو دا کنکلوژن آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وجہ کیا ہے, کاز کیا ہو سکتی ہے, اور جو آپ کے کیمیکل یا بایولوجیکلی یعنی فزیکل آپ کے پاس سارے سب چیزیں موجود ہونی چاہیے, اس کے بعد ہم کسی ڈائگنوسس پہ جلدی پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس رانا عارف صاحب ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں, بہت شکریہ. اور رانا صاحب اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے, آج اسٹریس کا ٹاپک ہے ہمارا, اور آپ کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں کنفیوژن ہے تو موسٹ ویلکم. ہمارے پاس شاہ فیصل ہیں, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہارٹ برننگ ہوتی ہے ان کی افطاری کے بعد. یہ بھی بہت اچھا کویشچن ہے. عموماً لوگوں کو ایسیڈیٹی کی وجہ سے بھی, کیونکہ پورا دن نہ کھانے کے بعد اسٹمک کا بیلنس اگین وہی کیا پی ایچ اسٹمک کا تو جو اپنا ہے سو ہے, اس کے بعد ہم جب بالکل بہت لانگ فاسٹنگ آورس کے بعد کچھ کھا نہیں رہے ہوتے تو اسٹمک تھوڑا ایسیڈک ہوتا ہے. تو اس کے بعد اگر ہم کوئی ایسی چیز لیں جو بہت ایسیڈک ہے, جیسے ٹماٹر میں ذرا ایسیڈیٹی بنسبت باقی سبزیوں کے زیادہ ہے. ٹماٹر ہماری یہ چاٹس وغیرہ میں بھی لوگوں نے ڈالا ہوا تھا, چنا چاٹ میں اس طرح, تو ٹماٹر کا اور مرچ مسالوں کا, اسپائسز کا, خاص طور پہ یہ جو ہمارے آرٹیفیشل سویٹنرز کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل مسالے ہیں جو مکس مسالے ہیں جو ہم اوپر سے ڈال کے کھا رہے ہوتے ہیں. پھر بریانی بھی بنی ہوئی ہوتی ہے ڈنر میں, اس کا ٹھیک ہے کھائیں, آپ ضرور کھائیں, لیکن اس میں بہت زیادہ اسپائسز کا استعمال کنٹرول کریں کہ وہ نہ کیا جائے. پھر کاربونیٹڈ بیوریجز اگین ہمارا وہی کنسرن جو ہے, مین فوکل چیز وہی آ جا کے 2-4 چیزوں کے گرد گھومتی ہے, فزی ڈرنکس, کاربونیٹڈ بیوریجز, کولاز اینڈ باقی سب چیزوں ان سے بہت پرہیز. ابھی تک مجھے سمجھ آئی ہے 99% جو اسٹریس اور انزائٹی ہے وہ آپ کی ڈائننگ سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے اور وہیں پہ ختم ہو سکتی ہے. اپنی ڈائننگ پہ آپ کیا چیزیں لگا رہے ہیں افطاری کے وقت میں اور سحر و افطار میں, اس کا خاص طور پر خیال رکھیں, کیونکہ آپ کے مسئلے مسائل وہیں سے شروع ہو رہے ہیں اور وہیں پہ ختم ہوں گے. تھوڑے سے فوکسڈ ہوں, اپنے کچن پہ تھوڑا دھیان رکھیں, انشاءاللہ مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے پاس عبد الباسط ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی کچھ لوگ, یہ بہت کامن ہے اور آج کل ہر کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے, میں خود اس پہ کلیئر نہیں ہوں اس لیے میں لوگوں کو بتاتی بھی نہیں ہوں کہ افطاری کے ٹائم پہ تربوز اور پانی کا استعمال لوگ ساتھ میں, یہ میتھ ہے یا واقعی اس میں کچھ حقیقت ہے؟ میں آپ کو بڑی فرینکلی اور بڑی آنیسٹ گراؤنڈ پہ بات کرتی ہوں کہ ہماری فیلڈ میں, وہ میڈیسن ہو, وہ ڈائٹیٹکس ہو, وہ نیوٹریشن ہو, اس میں اس کا کوئی سگنیفیکنس, کوئی اسٹڈیز ایز سچ کوئی پروون نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے گھروں میں اپنی نانیوں دادیوں کو, مادرس کو, فادرس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, اور میرے پاس کچھ اس قسم کے لوگ آئے بھی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جی پانی کے تربوز کے بعد پانی پیا تو ایسا ہوا. دیکھیں, نفسیات, آپ کا نفسیاتی طور پہ مطمئن ہونا بہت ضروری ہے. ایک ڈاکٹر کیا کرتا ہے, ہم دوائیاں تو وہی ہم سرچ انجن سے بھی سرچ کر سکتے ہیں, ڈائٹ پلان کی بات ہوتی ہے تو ہم گوگل پہ بھی جا کے لوگ کرتے ہیں ایسا, لیکن میری کوالیفیکیشن کا یا آپ کی کوالیفیکیشن کا یا کسی کی بھی کوئی بھی کوالیفیکیشن سب سے پہلے آپ کی کاؤنسلنگ پہ فوکس کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو بینگ آ نیوٹریشنسٹ, سب سے میرا جو پہلا جو پوائنٹ آف وہ میرا ہوتا ہے فوکل چیز میں ہمیشہ کرتی ہوں اس پہ, کاؤنسلنگ پہ, کہ اس کو بہت زیادہ کاؤنسل کیا جائے. تو آپ کی جو مطمئن ہونا ہے ذہنی طور پر وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ ذہنی طور پہ مطمئن نہیں ہیں نا تو آپ وہ کام مت کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا, آپ اس کو فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم نہیں کریں. سم ٹائم آپ کا مائنڈ سیٹ ہوا ہے نا کہ تربوز کے اوپر سے پانی پینے سے ڈائریا ہوگا یا یہ چیز ہو گئی, یہ سمٹمز ہوں گے, تو وہ ہوتا ہے. لیکن میں اگر آپ نے اپنا مائنڈ اتنا سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس چیز پہ کہ ہیضہ تو ہوگا. لیکن میں اگر میرا ورڈ آف ماؤتھ اگر آپ لیتے ہیں تو میں اس کو یوں کہوں گی, کیونکہ ایک ڈاکٹر یا نیوٹریشنسٹ کی جو آراء ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے کسی عام بندے کے لیے. تو آپ کسی بھی پھل کو کھانے کے بعد پانی نہ پئیں, کسی بھی پھل کو کھانے کے بعد. البتہ جو جوس کی بات ہے واٹر میلن کا اور اس کا, وہ لیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس ڈبوں میں بھی تو ہوتا ہے نا, دستیاب ہوتا ہے, اور لوگ پی رہے ہوتے ہیں. لوگ ٹماٹر کا جوس پی رہے ہوتے ہیں. ٹماٹر, اب تو واٹر میلن کا جوس اتنا ہم ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی تو آپ تھوڑا بہت پانی ایڈ کرتے ہیں. اس میں پانی ایڈ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. انار کے جوس میں پانی ایڈ ہوتا ہے, اس میں پانی ایڈ ہوتا ہے. آپ پانی کر سکتے ہیں ایڈ, لیکن اگین میرا ورڈ آف ماؤتھ یہی ہے کہ آپ کوئی بھی پھل کھانے کے بعد آپ اس کا استعمال نہ کریں. لیکن اب جوس کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کا جوس پی سکتے ہیں. اس میں کالی مرچ, اس میں ہلکی سی اجوائن ڈال لیں, اس میں ہلکا سا زیرہ ڈالیں, اس کا ٹیسٹ بھی انہانس ہو جائے گا. اور اجوائن چونکہ ڈائجسٹو اس کے لیے اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. راؤ نصر اللہ ہے ہمارے پاس, کہہ رہے ہیں وزن کم کرنے کے لیے سحر و افطار کا بتا دیں کہ کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں.
یہ ویٹ کم کرنا چاہ رہے ہیں اور پوچھنا چاہ رہے ہیں کون سی چیزوں سے میں اوائڈ کروں تو وزن کم ہو جائے گا. سحر و افطار کے علاوہ روزوں میں ہمارے پاس 7 دن ہے, اس کے لیے میں آپ کو کوئکلی بتاتی ہوں کہ اور عائشہ ماشاء اللہ سے لوگ بہت عقل مند ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ کون سی چیزیں کھا رہے ہیں, فرائڈ چیزیں کھا رہے ہیں, بریانیاں کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے وزن بڑھ رہا ہے. کیونکہ پہلے بھی ایک کویشچن ایسا آیا ہوا تھا, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی ایسا فیل ہوتا ہے, ایسا فرائڈ چیزیں کھانے سے تو نہیں ہوتا. انہیں سب پتہ ہوتا ہے کہ ایسا یہی چیزیں کھانے سے ہو رہا ہے, لیکن وہ کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے جیسے یہی بات کی ہے تھوڑی دیر پہلے بھی کہ آپ ہمارے گھر وہی سب کھیرے ٹماٹر, وہی سبزیاں, وہی گوشت, سب کچھ پایا جاتا ہے, وہی اناج ہے, لیکن اس کی کھانے کی مقدار, اس کا پکانے کا طریقہ اور کوانٹٹی یعنی پورشن کنٹرول. جب میں ویٹ لاس کی بات کرتی ہوں, میں کبھی بھی اتنی اسٹرکٹ نہیں رہی اپنے پیشنٹ کے ساتھ کہ میں اس کو کہوں کہ جی آپ بس میں پھر آن بن گئی ہوں اور آپ نے یہ بھی چھوڑ دینا, آپ نے یہ بھی چھوڑ دینا, آپ نے یہ بھی چھوڑ دینا. آپ تھوڑے عرصے کے لیے چیزوں کو تھوڑا کوانٹٹی وائز کم کریں گے اور اس کو ٹیمپر ڈاؤن کریں گے. بھوک ہڑتال میں نہیں جانا, بس ان کی کوانٹٹی پہ تھوڑا فوکس کریں. کوانٹٹی اور گھی کا, تلی ہوئی اشیاء کا, ان سب چیزوں سے پرہیز کریں. چینی کا مکمل خاتمہ کر دیں, وہ اس لیے کہ آپ کے پھلوں میں قدرتی چینی پائی جاتی ہے. بہت سی اور چیزیں ہیں جن میں چینی پائی جاتی ہے. آم ہے جس طرح بہت بہترین چیز ہے, پپیتا ہے بہت بہترین چیز ہے, اس میں چینی پائی جاتی ہے. تو اس پھلوں کا استعمال زیادہ کریں, سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں. گوشت آپ دن میں ہفتے میں 3 سے 4 بار, 4 سے 5 بار بھی استعمال کر سکتے ہیں. ڈیک آف کارڈ یعنی ایک ہتھیلی کے سائز کے برابر. سب ان لوگوں کے لیے جو ویٹ لاس کی بات کر رہے ہیں. چپاتی اگر 2 کھاتے ہیں 1 کر دیں, 1 کھاتے ہیں آدھی کر دیں. اپنی ایکسچینجز فروٹ سے اور ویجیٹیبل سے پوری کریں. چلیں, تھینک یو سو مچ. ابھی عائشہ ہمارے پاس بہت سے کویشچنس رہ گئے ہیں, لیکن ٹائم چونکہ ہمارا کم ہو رہا ہے, وہ گھبرائیں بالکل نہیں, آپ کو ان باکس کر دیا جائے گا. اور اسٹریس کے حوالے سے اگر مزید کوئی لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ بھی کمنٹس کر سکتے ہیں. آج عائشہ نے ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طرح سے چڑچڑاپن, اور سب سے زیادہ آپ نے دیکھا گردوں کے پیشنٹ, گردوں کے جو روزے میں چونکہ پانی کم پی رہے ہوتے ہیں تو گردے کے پیشنٹ جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. بالکل, تو پانی کا استعمال ضرور. بالکل. پروگرام کے اینڈ میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے عائشہ کی ہدایات کو ضرور ماننا ہے, لیکن اس سے پہلے اپنے ڈاکٹر کا کہا ماننا ہے, اپنے میڈیکیشن کا پراپر خیال رکھنا ہے, اور پھر آپ کا روزہ خیر و عافیت سکون سے گزر جائے گا. اور جن لوگوں کے رہ گئے ہیں کمنٹس ان کو ہم آنسر کر دیں گے. اور پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے, ہمیں اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ عائشہ آپ کا, اور آپ لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. کل دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.